नाज़रीन, कुछ ही देर के अंदर जो सीज फायर है वो एक्सपायर हो जाएगा। कल को जब दुनिया सोकर उठेगी तो उसके बाद कहां हालात खड़े होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस सीज फायर को जब एक्सटेंड कर दिया जाए, एक और राउंड जो है वो करवाया जाए। ये कोशिशें जारी हैं। अभी तक ये सीज फायर एक्सटेंड होता हुआ नजर नहीं आ रहा जब हम आपसे बात कर रहे हैं। मीनवाइल कोई खबर आ जाए कि ये एक्सटेंड हो गया है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बहरहाल इस मसले का हल जो है वो किसी सीज फायर की एक्सटेंशन में नहीं है, वो किसी एक और राउंड करवाने के अंदर नहीं है। इस मसले का जो हल है वो सबको पता है, वो इजराइल को लगाम डालने के अंदर है और उसके अभी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं कि अमेरिका या यूरोप वो करने जा रहे हैं, बल्कि वो एक और जंग करने ईरान पर आ रहे हैं। अच्छा, अब पैरेलल ये मामला चल रहा है। कुछ ही देर में ये सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा और इसके साथ जो बड़ा वाकया हुआ है जिसके बाद ईरान के सब्र का पैमाना बेरेज हो चुका है और हम एक जंग की तरफ बढ़ चुके हैं ऐसा लगता है। एक और ईरान के टैंकर को कब्जे में लिया गया है अमेरिका की जानिब से। अमेरिकी जो मरीन्स हैं वो एक और ईरानी टैंकर के ऊपर वो उतरे हैं, उसको कैप्चर किया है। इसके बाद ईरान में इंतहाई गुस्सा पाया जा रहा है। ईरान की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इंतहाई आप कह लें कि सख्त हैं। उन्होंने गल्फ कंट्री से इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया है। प्रोफेसर मरांदी जो है उन्होंने ये बात की है कि गल्फ कंट्री से इवैक्यूएशन शुरू कर दें क्योंकि किसी वक्त ईरान हमला करने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम यहां पर जहाज खड़े हुए हैं जो अमेरिका से लिंक हैं और बाकी उनके इत्तेहादियों से, उनको हम ऑर्डर कर रहे हैं कि वो यहां से उनका अमला जो है वो इवैक्यूएट कर जाए क्योंकि किसी भी वक्त वो हम उनको हिट करने जा रहे हैं। यानी ये इतनी सख्त मामला हो गया है। साथ ही लेबनान से बहुत बड़ी खबर आ गई है कि लेबनान से रॉकेट्स फायर हो गए हैं इजराइल के ऊपर। बहुत बड़ा वाकया इसलिए है कि ये अभी जब सीज फायर अनाउंस हुआ है तो उसके बाद पहली बार रॉकेट जो वो फायर इजराइल के ऊपर हुए हैं क्योंकि इजराइल मुसलसल वायलेशन कर रहा है। हिजबुल्लाह ने जो 4 इनके टैंक्स तबाह किए हैं वो लेबनीज टेरिटरी के अंदर घुसे हुए थे, वो तबाह किए हैं। रॉकेट्स फायर नहीं हुए इजराइल के ऊपर। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर इजरायली मीडिया के मुताबिक ही रॉकेट जब फायर हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया था कि जो पुरानी इक्वेशन है उसके ऊपर हम वापस नहीं आएंगे। और पुरानी इक्वेशन ये थी कि सीज फायर के बावजूद इजराइल हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है, लोगों को मार रहा है और इन हमलों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह ने बताया था कि अब हम इन हमलों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे बल्कि हम टिट फॉर टैट करेंगे, हम आगे से फौरी जवाब देंगे। तो अब ये मरहला दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल बमबारी करता रहे, लेकिन जब आगे से जवाब दिया जाए तो फिर दुनिया की दौड़ें लगती हैं, तो फिर वेस्ट की दौड़ें लगती हैं। और इजराइल लंबे देखें 18 महीने उसने लेबनान के ऊपर बमबारी किया। अगर आगे से जवाबी हमले जारी होते तो फिर 18 महीने इजराइल बमबारी नहीं जारी रख सकता था। अगर आप देखें तो इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजी आपको उसमें सीज फायर और निगोशिएशंस बाकायदा उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा नजर आते हैं कि सीज फायर गजा में हो गया लेकिन बमबारी जारी है, स्टारवेशन जारी है। लेबनान में सीज फायर हो गया लेकिन बमबारी जारी है, ईरान में सीज फायर हो गया लेकिन ब्लॉकेट जारी है। तो इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि वो मुसलसल लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो वो सीज फायर को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि आगे से जवाब ना आए वो हमले करते रहें। तो इस बात को रेजिस्टेंस ने समझा है कि ये तो काम नहीं चलेगा। सो अब उन्होंने जवाबी हमले, यानी अब देखें सीज फायर एक्सपायर होने जा रहा है और पैरेलल ये इतने बड़े वाकयात होना जब वो शुरू हो गए हैं। देखें ईरान का ये जो दूसरा टैंकर पकड़ा गया है इसके बाद बिल्कुल सब्र का पैमाना ईरान में लिबरेज हो चुका है। उनके ऊपर जंग मुसल्लत हुई, इससे बड़ी कोई जालमाना जंग हो नहीं सकती जो ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है। 40 दिन उन्होंने जंग लड़ी, वो इस जंग में फाते हुए, वो इस जंग को कई साल तक लड़ सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने सीज फायर कबूल किया और उन्हें लगा कि शायद अब हम किसी मुआहदे की तरफ जब चले जाएंगे। और दुनिया ने कहा, अब दुनिया की दौड़ें लगी हुई हैं, सांस बंद हो गई सबकी कि जनाब अली सीज फायर करवाएं। ईरान मुज़ाकराती टेबल पर आया, ये उसको सिला मिला है मुज़ाकरात करने का, ये उसको सिला मिला है कि उसका ब्लॉकेट जारी है और उसके टैंकर जो वो पकड़े जा रहे हैं। तो ईरान तो जंग, भाई रिक्वेस्ट अमेरिका ने की थी सीज फायर की, ईरान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं की। वो कह रहे थे हम तो इसको अब आखिरी हतमी मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। ये रोज रोज का तमाशा अब हम नहीं देखेंगे कि हमले, फिर सीज फायर, फिर मुज़ाकरात, इस साइकिल को हम तोड़ेंगे। आपको याद होगा ये ईरान की स्टेटमेंट थी, हमने आपके साथ शेयर की थी। ईरान ये फैसला कर चुका था लेकिन फिर भी उसने डिप्लोमेसी को चांस दिया, नॉट फॉर
itself but for the world. دنیا کے لیے اس نے یہ چانس دیا. پھر یہ تماشا, پھر یہ ظلم, پھر یہ بددیانتی, پھر یہ مکاری اور چلاکی اور سازشیں. یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چلاک ہیں. ان کی چلاکی اب ایران جب نکالے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایران کی تو تباہی جتنی ہو رہی تھی, ایران کو تو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا, اور وہ کہہ رہا تھا ہم کئی سال لڑیں گے, اور وہ کئی سال لڑنے کی تیاری جو اس وقت کر چکا ہے. تو ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر وہ پھنسانے جا رہی ہے اسرائیلی لابی کے چکر میں. وہ اپنے آپ کو ایک ایسی جنگ میں ڈرا کرنے جا رہے ہیں. اگر اب یہ معاملہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے, اگین اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں سارے اشارے خطرناک آ رہے ہیں, اس میں سے کچھ اچھا نکل آئے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اس وقت سارے انڈیکیٹر جو ہے وہ خوفناک ہیں. تو ایک راستہ ملا تھا ٹرمپ انتظامیہ کو, لیکن یہ لوگ اپنی ایروگنس میں, اپنی مکاری میں اور بغض ایران میں کہ ایران کو تباہ کرنا ہے, اس کا آئل لوٹنا ہے, پھر اور اویسی ملکوں کے اوپر ان کی نظر ہے, یہ کسی امن کی زبان کو یہ نہیں سمجھتے ہیں, یہ کسی ڈپلومیسی کی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان کو تو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے, انہوں نے جو غزہ میں جینوسائیڈ کیا, اس پر ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. یہ الٹا, یہ اتنے چلاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اتنے سیانے سمجھتے ہیں کہ یہ جناب سیز فار کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں, دنیا کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں دنیا کے امن کے ساتھ, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ مڈل ایسٹ کی ریاستیں وہ نتنیاہو کی بی ٹیم بنی ہوئی ہیں, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ریجن کے اندر جب وہ امن آئے گا. تو اس وقت بڑا سخت ترین رد عمل ایران سے سامنے آ رہا ہے. انہوں نے کہا خالی کریں گلف کنٹریز اور باقی ملکوں سے ایویکویشن آرڈر انہوں نے دیا ہے. یہ پروفیسر مراندی کی سٹیٹمنٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انہوں نے کہا جلدی جلدی نکل جائیں, ایویکویٹ کریں فوری طور پر. یہ اتنی سخت بات ہے, اور پروفیسر مراندی یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یمن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر یہ جنگ ہونے جا رہی ہے تو پھر دنیا سن لیں, ہم اس جنگ کے اندر نیوٹرل نہیں ہوں گے, ہم اس جنگ میں لڑیں گے, ہم بالکل نیوٹرل نہیں ہوں گے. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انصار اللہ اپنے آپ کو ریئل عربز کلیم کرتے ہیں. یمن کے لوگ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا ریئل عربز. اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ مظلوموں کے لیے سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے ہیں, وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہے, اور اس کے لیے وہ قیمت بھی چکاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یمن نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باب المندب بند ہوگا, اور ادھر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا, ادھر باب المندب بند ہوگا, اور ساتھ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارا رسپانس بیونڈ دی ریجن ہوگا. تو صرف ایک اینٹی دنیا کو اتنی بڑی تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور یورپ کی منافقت آپ دیکھیں, یورپ اسلحہ دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہا ہے, سینکشن نہیں لگا رہا ہے اسرائیل کے اوپر, اور ادھر ابھی اس کی دوڑیں لگ گئی ہیں, یورپینز کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا تماشا ہے, یہ کیا سرکس ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینا, اسرائیل کی مکمل حفاظت کرنا اس انداز میں کہ وہ کرائمز کمٹ کرتا رہے, اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرایا جائے, اور پھر جو ہے وہ یہ توقع رکھنا کہ اس کے نتیجے میں امن ہوگا. ایران نے اب یہ ایکویشن بنا دی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر جنگ کا نتیجہ ویسٹ میں آئے گا, اس کے کانسیکوینسز جو ہیں اکنامک کانسیکوینسز اور ہر طرح کے کانسیکوینسز ویسٹ تک پہنچیں گے. تو ان کو بنیادی مسئلہ, اب دیکھیں نا کہ ان کو بنیادی مسئلہ اسرائیل کے کرائمز سے نہیں ہے, ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگے سے کوئی جواب دیتا ہے اور اس میں وہ ویسٹ کا اکنامک لاس ہوتا ہے تو پھر ان کو مسئلہ ہے. اور ایران کی ساری جنگی اسٹریٹجی ہے ہی اسی بنیاد پر کہ ہم نے اکنامک لاس پہنچانا ہے. وگرنہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایران اور ویسٹ کے جو ریسورسز ہیں, جو ملٹری بجٹس ہیں, جو فورسز ہیں, جو طاقت ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ایران لڑ ہی نہیں سکتا ہے کولیکٹیو ویسٹ سے, ایران لڑ ہی نہیں سکتا ہے یورپ سے, اسرائیل سے, امریکہ سے. کیا مقابلہ ہے ایران کا اور ان کا؟ تو ایران کی جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ بیس ہی اس بات پر کرتی ہے کہ ہم نے میکسیمم اکنامک ڈیمیج پہنچانا ہے. تو اسی کے اوپر وہ لڑ رہے تھے 40 دنوں میں, اور آگے بھی وہ اسی بات کے اوپر لڑنے جا رہے ہیں, اسی اسٹریٹجی کے اوپر لڑنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی ان کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ سیز فائر ایکسٹینڈ کریں. پاکستان کو کالیں آ رہی ہیں, اور بھائی پاکستان تو جو پاکستان نے پہلے دنیا کو راستہ دیا
وہ اب دنیا کی ذمہ داری ہے نا اس کو آگے بڑھائیں. اب یہ بھی پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر اسرائیل کو روکے اور لبنان پر بمباری بند کروائے, یہ بھی پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو ریجن کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ وہ یورپین کنٹری جو اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان تو ایک پلیٹ فارم اس نے دیا, اس نے سیز فائر کروا کے دیا اس جنگ کا جو کہیں رکنے والی نہیں تھی. اب اگر ان سیز فائر کو, ان نیگوسیشنز کو ایز اے ٹول استعمال کرنا ہے پھر انہوں نے, تو پھر اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اب یہ جناب علی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس وقت بھی پاکستان کے رابطے ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ, اور پاکستان نے ابھی تک یہ اناؤنس نہیں کیا ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن نہیں آ رہا ہے. پاکستان ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ایران کا حتمی جواب جب ہمیں آئے. ادھر وائٹ ہاؤس کے اندر جب وہ میٹنگز ہو رہی ہیں, بٹ اگین بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ابھی ڈیلیگیشن آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بھی وقتی ہوگا. اچھا سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا, 6 دن ایکسٹینڈ ہو گیا, 3 دن ایکسٹینڈ ہو گیا, 10 دن ایکسٹینڈ ہو گیا, اس کے بعد کیا؟ یہ وقتی چیزیں ضرور ہیں, اور یہ اس وقت سیز فائر ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, ساری چیزیں ایک اور راؤنڈ ہونا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس کے بعد کیا؟ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے, بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. ایک اسرائیل جس نے لبنان میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, جس نے غزہ میں ٹانگ اڑائی ہوئی, جس نے شام میں ٹانگ اڑائی ہوئی, جس نے عراق میں, جس نے گلف کنٹریز میں وہ الگ انداز میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے, گھسا ہوا ہے وہاں پر, اور ایران جنگ جو ہے وہ چھیڑ چکا ہے وہ, تو اس کو ریپیل کرنا یہ خالی ایک سالس تو نہیں کر سکتا. اس میں سب اپنا حصہ ڈالیں گے تو اس انتشار سے بچا جا سکتا ہے جو اسرائیل کی ہر جگہ پر جو ہے وہ اس نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ہر جگہ پر ابھی سیریا میں اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے, الشرا سو رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میرا تو حزب اللہ دشمن ہے, میرا تو ایران دشمن ہے. ابھی سیریا میں یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیلی فوج آگے آئی ہے مزید ایریاز کے اندر, اور اس نے وہاں پر ایک ایک علاقے میں گھس کر جو ہے, گاؤں میں گھس کر شامی لوگوں کو ریڈ کر رہے ہیں, وہ ان کی تلاشی لے رہے ہیں, ان کی چیکنگ کر رہے ہیں, ان کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. الشرا سو رہا ہے. دمشق کے قریب اسرائیلی فوج پہنچ چکی ہے, اور یہ کہتا ہے میری دشمن تو حزب اللہ ہے. ہر چوتھے دن حزب اللہ خلاف یہ سٹیٹمنٹ داغ رہے ہوتے ہیں کہ حزب اللہ سیریا کو ڈسٹیبلائز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب اسرائیلی اثاثے ہیں, یہ سب اسرائیلی کٹ پتلیاں ہیں. ادھر ایک لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا تو اسرائیل سے الگ مسئلہ ہے, ہم الگ اسرائیل سے ڈیل کریں گے. کرو ڈیل, تمہاری کوئی حیثیت بھی ہے اسرائیل سے ڈیل کرنے والی؟ کیا ڈیل کرو گے تم اسرائیل سے؟ کیا بات تم کیا یہ منوا سکتی ہے لیبنیز گورنمنٹ کہ اسرائیلی فوج نکلے گی لبنان سے؟ کیا یہ منوا سکتے ہیں اسرائیل سے؟ اور وہ بھی امریکہ کی ثالثی میں. تو یہ اتنی بڑی اگنورنس کا یہ شکار ہو چکے ہیں, اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں. غزہ کی جینوسائیڈ پر خاموشی کا نتیجہ علاقائی جنگ نکلا. پھر علاقائی جنگ میں اسرائیل کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانے کا نتیجہ ایک اور علاقائی جنگ نکلنے جا رہا ہے, جس میں ایک نیوکلیر جنگ بھی ہو سکتی ہے, اور خوفناک ورلڈ اکنامک کرائسس جب وہ پیدا ہونے جا رہا ہے. صرف اس اگنورنس کی وجہ سے, صرف اس آپ کہہ لیں کہ بوگس اور عجیب و غریب پالیسی کی وجہ سے. اب تو ایران کے حملے گلف پر نہیں ہو رہے, چلیں گلف اب بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اسرائیل کی کنڈمنیشن میں. ایران کو تو یہ روز صبح شام کنڈیم کرتے رہے نا. ابھی تو ایران کے حملے نہیں ہو رہے تھے, سیز فائر ہو گیا تھا, تو چلو ایک سٹیٹمنٹ جاری کر ہی دیتے. ایران OIC کا ممبر نہیں ہے, ایران میں مرنے والے لوگ انسان نہیں ہیں, تو ایک ذرا سٹیٹمنٹ OIC جاری کر ہی دیتے کہ بھائی ایران پر جو حملہ ہوا ہے وہ بھی انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. اتنا ہی کہہ دیتے, جس کے کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کہہ دیتے. تو جب آپ اتنی بزدلی کا مظاہرہ کریں گے, اتنی اگنورنس کا مظاہرہ کریں گے, اور پھر توقع رکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں امن ہو جائے گا, مطلب آپ بھیڑیوں کو کھلا چھوڑ دیں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کی بھیڑوں کی جھنڈ کے اوپر آ کر حملہ ور وہ نہیں ہوں گے. یہ کوئی احمق انسان ہی کر سکتا ہے, اور اس سے بڑی احمق پالیسی ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ بھیڑیوں کو کھلا چھوڑیں اور پھر ان سے توقع رکھیں گے نہیں وہ آ کر حملہ آور نہیں ہوں گے. یہی پالیسی ہے, یہ ریجن کی, OIC کی, دنیا کی, یہی پالیسی ہے کہ اس نے کھلا چھوڑا ہوا اسرائیل کو, اور پھر یہ توقع رکھتا ہے کہ اسرائیل ادھر بھی رحم کھائے گا, اسرائیل ادھر بھی رحم کھائے گا. اور آپ دیکھیں اسرائیل کتنا کو بدمعاش ہے. ذرا اتارے نا اپنی فوج ایران میں, ذرا آ کر دو ہاتھ کر لے ایران کے ساتھ.
یہ کبھی امریکہ کو لے آتا ہے, کبھی ریجن کو درمیان میں گھسیٹتا ہے. ریجن کے 2-3 ملک ہیں نا جو اسرائیل کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں ایران کے خلاف. اگر اسرائیل اتنا ہی بدماش ہے تو آ جائے دو بدو لڑے ایران کے ساتھ. اتنا یہ بڑا بدماش ہے تو ان کی آپ ملٹری اسٹریٹجی دیکھیں, وہ اس چیز پر بیس کرتی ہے. اس میں سیز فائر بھی ان کا ون آف دا ٹول ہے, اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول بھی ان کا ون آف دا ٹول ہے, اس میں ان کی ایئر فورس سب سے بڑا ان کا ایڈوانٹیج ہے. وہ ایک ریئل وار وہ نہیں لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 40 دن کی بمباری ہے ایران کے اوپر, اس کے باوجود عبرتناک شکست. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کی بار اگر حملہ ایران کے اوپر ہونے جا رہا ہے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ایران اس کے بعد کس ہارڈ لائنر سٹانس کے ساتھ سامنے آئے گا, ایران کے ساتھ پھر جا کر کون بات کرے گا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ میسج یہاں سے جا رہا ہے نا ایران کو کہ بھائی آپ ڈیلیگیشن بھیجیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے. تو کون, مجھے بتائیے کون ہے جو جا کر ایرانیین سے بات کرے گا؟ ایک ہی OIC ملک ہے جو جس کے اوپر وہ اعتبار کر رہے ہیں, وہ پاکستان ہے, اور کسی کے اوپر ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے, نہ کسی کے ملک میں وہ جا کر مذاکرات کرنے والے ہیں. تو اس جنگ کے بعد وہ کسی کی سنیں گے یہ آپ توقع نہ رکھیں. ٹھیک ہے, اور یورپ اور ریجن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, گلف کو, یورپ کو, دنیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, ایک ڈی سٹیبلائزڈ ایران دنیا کے لیے اور بڑا خطرہ ہے, ورلڈ انرجی کے لیے اور بڑا خطرہ ہے, گلف کے لیے اور بڑا خطرہ ہے ایک ڈی سٹیبلائزڈ ایران. ڈی سٹیبلائزڈ ایران سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جا کر بات کس سے کرنی ہے, اور پھر کئی سالہ وہاں پر ایک خانہ جنگی ہے, اور کئی سالہ اسٹریٹ آف ہرمز ڈی سٹیبلائز ہے, خلیج فارس ڈی سٹیبلائز ہے. آپ کس کس سے جا کر لڑتے پھریں گے, اتنی تنظیمیں ہوں گی, وہ پورا ریجن, یہ سارا ایریا ہی ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. آج آپ نے سیز فائر کیا تو ایک لیڈرشپ موجود تھی تو اس کے ساتھ سیز فائر کیا نا, اور اس نے اس اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا. تو جب وہاں پر کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہوگی, ایران ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا, ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا, تو پھر آپ کس سے, دنیا کس سے جا کر بات کرے گی؟ تو اسرائیل کا تو مقصد ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے. تو کیا یہ گلف کے مفاد میں ہے, کیا یہ یورپ کے مفاد میں ہے, کیا یہ ایون امریکہ کے مفاد میں ہے, کیا یہ دنیا کے مفاد میں ہے؟ اتنی بڑی اگنورنس کا مظاہرہ. ایک سیولائزیشن ہے, ایک ملک ہے, اس کو سانس لینے کا حق ہی نہیں ہے, اس کو آزاد رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اس پر ایک بار حملہ ہوا, پھر دوسری بار ہوا, پھر تیسری بار ہونے جا رہا ہے, پھر 47 سال سے ان پر سینکشن لگا کے رکھی ہوئی ہیں. کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ سینکشن لگا کے رکھی ہوئی ہیں بھائی؟ تو اب وہ کنٹری اب کیسے بیہیو کرے گا؟ اب اس کو کوئی بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں اب ایران کو تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے, ایران کو تھوڑی سی کنسیشن دکھانی چاہیے. دنیا کوئی کسر چھوڑ رہی ہے ایران کے ساتھ یہ ناانصافی کرنے کی؟ کوئی کسر چھوڑی جا رہی ہے اس کے ساتھ؟ بجائے اس کے کہ آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اس اینٹی کو جو سب کے لیے خطرہ ہے. ابھی چائنا کے ایک بڑے زبردست تھنک ٹینک ہے, وہ یہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ایک اینٹی جو جینوسائیڈ میں ملوث ہے, اس کے پاس خفیہ نیوکلیر ویپنز ہیں اور وہ امریکہ کو قبول ہے, لیکن ایک گریٹ سیولائزیشن جو کہ اتنی رسپانسبل قوم ہے اور رسپانسبل لیڈرشپ ہے, وہ نیوکلیر جو اس کے پاس ہے ہی نہیں, اور اس پر نیوکلیر کی بنیاد پر حملہ ہو رہا ہے. یہ ماڈرن امریکن ہپوکریسی کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. آپ ذرا اندازہ کریں. تو سارا لبے لباب یہ ہے کہ جنگ ہوگی, بڑی خوفناک ہونے والی ہے, کیونکہ یہ جو دوسرے راؤنڈ اس طرح کے ہوتے ہیں نا, وہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ پہلے راؤنڈ میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کچھ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ کہیں نہ کہیں ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو روکنا ہے چل کر, اس لیے ہم آل آؤٹ نہ جائیں, اس کو ہم نے آخر جا کر کنٹین ہی کرنا ہے. لیکن دوسرے راؤنڈ کے بعد کہ جب آپ کا ٹرسٹ بالکل بریچ ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ بالکل ریسٹرینڈ انداز کے اندر, تحمل کے ساتھ, ایک طریقہ کار کے ساتھ آپ بیہیو کریں گے. یہ پھر آپ سے دوسرے راؤنڈ میں توقع نہیں کی جا سکتی. مطلب آپ دیکھیں, ایک ملک کو پیریڈ کلنگ کی جا رہی ہے, ایک ملک کی پیریڈ کلنگ کی جا رہی ہے. یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, OIC کو, یورپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ایران جہاں
یہاں ان کے کتنے لوگ مارے جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو صرف مسئلہ تب پیدا ہو رہا ہے کہ ایران جو رسپونڈ کرے گا، ایران جو امریکی بیسز کو نشانہ بنائے گا، ایران جو دنیا کا آئل بند کرے گا، یہ ان کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب آپ ایسا بیہیویئر رکھیں گے تو پھر آپ ایران سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اچھا، اب ذرا ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور ویسے اس نے جو پچھلے 24 گھنٹوں میں جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، خاص کر پچھلے 12 گھنٹوں میں، اگر آپ وہ ساری سٹیٹمنٹس، ایک نارمل انسان اگر یہ ساری اس کی سٹیٹمنٹس پڑھ لینا، وہ یقین کرے پاگل بھی ہو سکتا ہے. اس کے پورے خدشات موجود ہیں کہ وہ شخص، ایک نارمل انسان، ہوش و حواس والا انسان، جب وہ پاگل ہو سکتا ہے اس کی سٹیٹمنٹس پڑھ کر. کیونکہ ایک میں وہ کہہ رہا ہے کہ عظیم ڈیل ہم ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ایک میں وہ کہہ رہا ہے بہت جلد جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، ایک میں وہ کہہ رہا ہے ہم 48 گھنٹوں بعد ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، ایک میں وہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر میں ایکسٹینڈ نہیں کروں گا. مطلب آپ بالکل پاگل ہو جائیں گے اس کی سٹیٹمنٹ. اور یہ شخص پتہ نہیں سوتا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی امریکہ میں ڈیبیٹ جاری ہے، کیونکہ یہ آدھی رات کو بھی ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے، آدھی رات کو بھی، اور پھر سارا دن اس کے انٹرویوز چلتے رہتے ہیں. اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، اس کا بس یہ کام ہے کہ اس نے روز کوئی بڑی ہیڈ لائنز کریٹ کرنی. خاص کر یہ جو پچھلے 24 گھنٹے گزرے ہیں، پتہ نہیں اس نے کون کون سے چینل کو انٹرویو نہیں دیا. رائٹرز کو الگ اس نے دیا ہے، بلومبرگ کو الگ دیا ہے، CNBC کو الگ دیا ہے. مطلب کون سا چینل دنیا کا رہ گیا ہے جس کو اس نے انٹرویو نہیں دیا، اور سوشل ٹروتھ کے اوپر سٹیٹمنٹس الگ سے جاری نہیں کی. دنیا تو بالکل اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ اب یہ کرنا کیا ہے. تو ایک سٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ ایران نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے، اور پھر ایک سٹیٹمنٹ میں اس نے کہا ہے کہ اگر ویتنام کی جنگ میں صدر ہوتا تو یہ ویتنام کی جنگ تو ہم بڑی جلدی سے جیت جاتے. دیکھا میں نے وینزویلا میں کیا کیا. اور ایک سٹیٹمنٹ میں کہتا ہے کہ یہ جو عراق کی جنگ ہے، آپ دیکھیں گے وہ تو 8 سال چلی ہے، ابھی تو ایران میں ہمیں چند دن ہی ہوئے ہیں، چند ہفتے ہی ہوئے ہیں. تو یہ بات بڑی ڈینجرس ہے. دو باتیں بڑی ڈینجرس ہیں کہ ایک تو ویتنام والا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے، اور اس کا اظہار یہ اس طرح کی اور بھی اس نے 2-4 باتیں پچھلے مہینوں میں کی ہیں، اور سیکٹری جو وار ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کر چکا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کو کنیکٹ کریں کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ جو پچھلی جنگیں ہم ہارے ہیں وہ اس وجہ سے ہارے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ بزدل تھی، وہ ان کے پاس صحیح اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ ان کے ذہنوں میں ہے. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے کہ وہ اپنی ملٹری پاور کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ایک واضح شکست کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو فاتح بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ویتنام میں ہوتے تو ہم یہ کر دیتے. اور دوسرا یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ عراق کی جنگ تو 8 سال چلی ہے، ہمیں تو ابھی چند دن ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے، اور اس طرح کے 1-2 بیانات یہ اور دے چکا ہے، اس لیے وہ بات ثابت ہوتی ہے. کیونکہ ایکچولی ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے یہ دنیا کا کوئی انسان جان نہیں سکتا. لیکن اس کے 2-4 سٹیٹمنٹس کو ہم کنیکٹ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ بھائی پہلے تو کئی سال جنگیں چلی ہیں، تو میں نے اگر 1 سال چلا لی تو کیا مسئلہ ہے. یہ اس کے ذہن میں ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ جنگ شارٹ وار کیوں لگتی ہے، کیونکہ ٹرمپ کے بیانات ہیں. اگر آپ ٹرمپ کے بیانات کو فی الحال سائڈ پہ کر دیں تو پھر یہ کہاں سے شارٹ وار ہے. یہ تو 10 سالہ جنگ ہے ہر لحاظ سے. آپ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیں نا. کیا نتنیاہو نے کہا سیز فائر ہونے والا ہے، یا وہ کوئی جنگ رک گئی ہے؟ کیا اسرائیل ایسا کہہ رہا ہے؟ کیا ایران کی لمبی جنگ کی تیاری نہیں ہے؟ کیا آن گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں بتاتی کہ یہ ایک لمبی جنگ ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ ہار چکے ہیں، اور اپنی شکست کے لیے وہ بار بار حملے کریں گے؟ تو یہ ایک ٹرمپ کی سوچی سمجھی پلاننگ ہے کہ جس میں وہ اپنی آڈینس کو یہ بتا رہا ہے، ان کو وہ پینک نہیں ہونے دینا چاہتا کہ اگر یہ تاثر وہاں پر پھیل جائے کہ یہ 10 سالہ جنگ ہے تو پھر امریکنز کا ریئیکشن کیا ہوگا. یعنی ابھی تک امریکن اس بات کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی جنگ میں ڈریگ ہو چکے ہیں جو 10 سالہ جنگ ہو سکتی ہے، جو کہ ایک اور فار ایور وار بن سکتی ہے. آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. ان بیسز کا کیا کرنا ہے، یہ معاہدہ کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. تو اس لیے تو بار بار حملہ کرنا پڑ رہا، سمجھ رہے ہیں. تو پھر یا پھر آپ کو ایران کی شرائط پر معاہدہ کرنا ہوگا، جو کہ امریکہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ صورتحال ہے. امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی لمحے حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جب اسرائیل سے آ رہی ہے. اور پینٹاگن نے $30 بلین جب وہ مانگ لیے کہ ہمارے جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کو ریفل کرنے کے لیے $30 بلین
$30 بلین پینٹاگن نے صرف اپنے انٹرسیپٹر میزائل کے لیے مانگ لیے. اب آپ ذرا اندازہ کریں. اور جو پروفیسر مراندی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, بہت زیادہ سخت جملے اس میں استعمال کیے گئے ہیں. ایوری ون شوڈ امیڈیٹلی لیو UAE, قطر, بحرین, سعودی عربیہ اینڈ کویت. اور پرشین گلف کے اندر جو شپس موجود ہیں ان کے جو عملہ ہے وہ بالکل تیاری کر لے ٹو ایویکویٹ دیئر شپس. وہ جہاز چھوڑیں اور جہاز کو خالی کر کے یہاں سے نکلیں, کیونکہ ان کے جو جہاز ہیں وہ انڈر اٹیک ہوں گے کسی بھی لمحے. اینڈ ٹائم از رننگ آؤٹ. اور اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب جو جہاز ہے وہ سب سے پہلے نشانہ ہوں گے. یہ ان کی بات ہے. اور ایران کے سپیکر نے کہا ہے کہ اصل میں ٹرمپ کیا گریٹ اگین بنانے جا رہا ہے. وہ انفلیشن کو گریٹ اگین بنانے جا رہا ہے, وہ ان افورڈیبلٹی کو گریٹ اگین بنانے جا رہا ہے, وہ اولیگارکس, یہ وہ ہوتے ہیں نا جو بہت پیسہ بنا لیتے ہیں, ان کو گریٹ اگین بنانے جا رہا ہے. اور ایپسٹینوکریسی, یہ ایپسٹین سے انہوں نے ورڈ نکالا ہے, ایپسٹینوکریسی, اس کو وہ گریٹ اگین بنانے جا رہا ہے. یعنی یہ انہوں نے کافی زیادہ طنز کیا ہے ٹرمپ کو کہ یہ اصل میں یہ وہ گریٹ اگین بنائے گا اس ایک اور جنگ سے. تو ایرانیان جب بالکل کانفیڈنٹ ہیں, پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا لا لے کر آ رہے ہیں جس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جب ہم فی چارج کریں گے, یہ ایران کرے گا, اس کا رویہ سخت ہوتا چلا جائے گا. فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایک ڈیفیٹ ہوئی ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک واضح ہے کہ ان کو شکست ہوئی ہے. UAE نے کیا کیا ہے کہ کچھ ایران کے لوگوں کو پکڑا ہے اور ان کو کہا ہے, ان کے اوپر یہ الزام لگایا, کچھ اور انڈیویجولز بھی ہیں کہ یہ ایک ایرانی سیل تھا جو یہاں پر کام کر رہا تھا. ایران نے اس کی سختی سے مخالفت کی ہے, کنڈیم کیا ہے. بیس لیس یہ اقدامات ہیں. اور ایک ہاسٹائل ایٹماسفیئر UAE قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ایران کا بڑا سخت رد عمل جب سامنے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے ٹینشن ہٹائی نہیں جا سکتی کہ کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا گیا ہے, ان ملکوں نے دیا ہے ایران کے خلاف حملہ کرنے کے لیے, اگریشن کرنے کے لیے. تو اس طرح کا جو ایکوزیشنز ہیں وہ اصل میں اس ایفرٹ کو خراب کریں گی کہ تمام ملک مل جل کر رہیں, ریجن میں انڈرسٹینڈنگ ہو, اس ایفرٹ کو. یہ تو UAE کا جو پالیسی ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہے باقی ملکوں کے لیے, کیونکہ یہاں پر موساد بہت اپنا بسیرا کر رہی ہے, اسرائیل بہت بسیرا کر رہا ہے. یہ آگے چل کر یہ پورے ریجن کے لیے مسئلہ ہوگا. فی الحال تو سب کو ایران کی پڑی ہوئی ہے نا, ایران کو تباہ کرو, یہ کرو. یہ باقیوں کے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا یہ سب کو پتا چل جائے گا. اسرائیل یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ پراپرٹی خرید رہے ہیں اس وقت, اور ادھر صومالی لینڈ میں انہوں نے ایمبیسڈر بھیج دیا ہے. تو یہ اگر یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے اور اسرائیل کو ایز اے کامن تھریٹ نہیں ڈکلیئر کرتے تو پھر ایک ایک اپنی باری کا جو انتظار کریں. ایران تو اپنی جنگ لڑ رہا ہے اور لڑے گا, لیکن یہ اپنی جنگ کیسے لڑیں گے جو ایک پٹاخہ جواب میں نہیں چلا سکتے. یہ ان کی زبان سے نیتن یاہو کے لیے ایک کنڈیمنیشن کی سٹیٹمنٹ نہیں نکل سکتی. یہ جا کر لڑیں گے اسرائیل سے, اور وہ جارڈن کی گورنمنٹ جو اسرائیل کی طرف جانے والے مثال رکھتی ہے یہ لڑے گی جا کر اسرائیل سے. جب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جارڈن کی زمین بھی گریٹر اسرائیل میں آتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ یہ اپنی آنکھیں کھولیں. اور جو ٹرکی نے سٹانس لیا ہوا ہے, جو پاکستان نے سٹانس لیا ہوا ہے, اور جو ملیشیا نے سٹانس لیا ہوا ہے, کم سے کم اتنا سٹانس تو ان کو لینا چاہیے. 3 ملکوں نے, اسپین نے, سلوینیا نے اور آئرلینڈ نے آفیشیل ریکویسٹ کیا ہے یورپی یونین کو کہ جو اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. اور کوئی زیادہ سپورٹ یورپی یونین کے ممالک نہیں دے رہے ہیں اس سسپینشن کے لیے. لیکن کاجا کیلاس کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ اف دا فائٹنگ ریزیوم ٹو نائٹ the cost will be heavy for all parties. سب کے لیے, تمام پارٹیز کے لیے, یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے, دنیا کے لیے, ریجن کے لیے بہت تباہ کن پرائز ہے وہ پے کرنا پڑے گی. ادھر اسرائیل کے خلاف سینکشن نہیں لگا رہے, اس کو مزید اسلحہ دے رہے ہیں, اور ادھر یہ دوڑے لگی ہوئی ہیں کہ جناب پرائز بڑی تباہ کن ہوگی. تو ہوگی, اس میں کیا شک والی بات ہے. تو پولیٹیکو لکھ رہا ہے کہ ایران جنگ سے جو گلوبل انفلوئنس ہے امریکہ کا وہ ایروڈ ہو رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ نتیجہ نکلے گا, یہ امریکہ کو نتیجہ جب حاصل ہوگا. ایک فتح اس جنگ میں ان کے لیے کہیں نہیں ہے. بہرحال یہ جناب علی اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.